अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पैदर पै तनाज़ात में उलझती जा रही है, जिसके बाद ये चहमगोयां गर्दिश कर रही हैं कि इक़्तिदार के ऐवानों में तब्दीली की हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए बलूचिस्तान से आदिल बाज़ई की कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी है, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए 26वें आईनी तरमीम के लिए अपोजिशन बेंचेस पर बैठने पर स्पीकर सरदार अय्याज सादिक को आदिल बाज़ई के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिखा था। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान को हुक्मरान इत्तेहाद ने शदीद मायूस कर दिया है। अब जमीयत उलमा इस्लाम और हुकूमत के माबैन मदारिस बिल पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। मौलाना ये वाजे कर चुके हैं कि अगर उन्होंने 17 दिसंबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का फैसला कर लिया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रुक सकेगा। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल दोनों ऐवानों से मंजूर किया गया था। ताहम गुज़श्ता दिनों जब यह बिल दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के सामने पहुंचा तो उन्होंने यह बिल एतराज लगाकर वापस भिजवा दिया, जिसके बाद 4 दिसंबर को बिलावल भुट्टो ने मौलाना से मुलाकात की और मौलाना ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर तशवीश का इजहार किया। मदारिस बिल पर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चंद पेचीदगियों की वजह से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए कुछ वक्त दरकार है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आज हुकूमत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात के हवाले से इस्लामाबाद में उलमा का एक इजलास बुला लिया, जिसमें अमूमी तौर पर हुकूमत के बुलाए इस इजलास ने मौलाना की भरपूर मुखालफत कर दी। इस पर रद्दअमल देते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आज इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की गई। उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है। हुकूमत इस मामले को सियासी अखाड़ा ना बनाए। इस वक्त हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि इसे तनाज़े के तौर पर क्यों उठाया गया। मौलाना ने कहा कि बिल की तैयारी और मंजूरी में शरीक होने के बावजूद इस पर दस्तखत न करना धोखादही और फ्रॉड है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम ग्रुप के मरकजी सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके वक्त का। आज हुकूमत ने बाकायदा तौर पर उलमा को सामने ला खड़ा कर दिया मौलाना साहब के, और आप जानते हैं कि उसमें ताहिर अशरफी साहब का मौजूद होना, एमक्यूएम का मौजूद होना, ये किस तरफ इशारा करता है? क्यों मौलाना साहब के मुकाबले पे आज हुकूमत को ये कार्ड खेलना पड़ा? देखिए, उल्मा को तकसीम करने की साजिश की गई है और ताहिर अशरफी साहब की क़यादत में जो है वो आज ये उल्मा का एक इजलास बुलवा के, और उसमें 3 वज़रा भी शरीक थे और वो 3 वज़रा उस कैबिनेट के इजलास में भी शरीक थे जिसने इस बिल की मंजूरी दी थी। और ये बिल सरकार का बिल था, पर बिल जो है वो दो की हमारी तजवीज़ थी, मगर ये सरकारी बिल के तौर पे आया था और उससे पहले अप्रूवल कैबिनेट दिया करती है। तो ये तीनों वज़रा हजरात उस कैबिनेट के इजलास में भी शरीक थे जिसमें इसकी मंजूरी दी गई थी। आज इसकी अपोजिशन में भी शरीक थे और ये उल्मा की तकसीम के एजेंडे में भी शामिल थे। कल रात तक जो है वो मेरे साथ जो बातचीत होती रही हुकूमती हलकों की, वो कुछ और थी, और उसके बाद जो है ये अचानक समरसाट लिया गया। तो उन्होंने वो एक तकसीम की बुनियाद रखी है, वो अपने वादे से हट गए हैं, वो अपने जो कुछ उन्होंने तय किया था उससे पीछे चले गए। तो कल वो हमसे कोई गिला करने की अब मजाज नहीं रहे। अब उसके बाद हमारे हाथ खुले हैं कि हम जो फैसले अपने तौर पे करें। 26 अमेंडमेंट तो उन्होंने वो धोखे से मंजूर करवा ली, इस पे जो है वो पीछे चले गए और उसमें हमारी मुखालफत में जो है उलमा के एक तबके को ले आए शफी साहब की क़यादत में, और तीसरा इसकी एक और लिंक थी, उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया, ये इस तरह से हमसे आइंदा कोई उम्मीद ना रखें। बहरहाल कामरान साहब, ताहिर अशरफी साहब ने तो यहाँ तक भी आज आप कह लें कि वो धमकाने वाला अंदाज ही था कि अगर आप बंदे निकाल के ला सकते हैं तो फिर ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे शख्सियात मजहबी, ये भी लोग निकाल के ला सकती हैं। देखिए, मुझे एहतराम है उनसे, मैं उनको उनके हवाले से कुछ भी नहीं कहता। मुझे एक तो एक इंसानी एहतराम अपनी जगह पे और उनके लिए भी एहतराम आलिम है, मगर जो सरकार की उंगली पकड़ के जो चलता है जो आलिम, वो फिर ज़्यादा देर तक शायद नहीं चल पाएगा। तो करने वो उलमा की जो एक मुत्तफिका फैसला है वो सबका उसके अगेंस्ट वो चले जाएं, भले वो बंदे भी ले आए,
مگر ہمارا یہاں پہ اس وقت گلا صرف حکومت کے ساتھ ہے، حکومتی پارٹیوں کے ساتھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، نون کے ساتھ ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، صدر مملکت کے ساتھ ہے جنہوں نے بھی کمٹمنٹ کی تھی. تو بہرحال جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، اور شاید جو کچھ آگے ہوگا وہ بھی کوئی زیادہ مناسب نہیں ہوگا. یہ تو کامران صاحب بڑا سیٹ بیک ہے مولانا صاحب کے لیے، اس سینس میں کہ یہ ان کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن انہوں نے کر دی، کہ یعنی انہوں نے کہا کہ آپ اگر مذہبی سیاسی جماعت ہیں تو آپ مدارس کے نمائندے نہیں ہیں، مدارس کے نمائندے یا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سیاست کریں مذہبی اگر آپ نے کرنی ہے. دیکھیے مولانا، ہم ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، ہم خالی سیاسی جماعت نہیں ہیں. ہمارا مذہب کے ساتھ بھی رشتہ زیادہ گہرا ہے. ہم مذہب کے ساتھ مذہب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پالیٹکس بھی کرتے ہیں. اور ہمارے جو بنیادی کانسٹیٹوئنسی ہے وہ ہمارے مذہبی لوگ ہیں اور مدارس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. تو وہ ہمیں یہ سبق نہ پڑھائیں کہ ہم سیاست کریں یا ہم جو ہے نا مذہب کے معاملات لے کے چلیں. وہ اپنا کردار ادا کریں معاشرے میں، ہم اپنا کردار ادا کریں گے. کامران صاحب یہ مسنگ لنک ذرا سمجھائیں کہ جب بل صدر کے پاس پہنچتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بل پارلیمنٹ سے پاس ہوا تو صدر کے پاس دستخط کے لیے کیا پاس اسی صورت پہ ہو سکتا ہے جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ چاہے گی، کیونکہ ان کے بغیر تو نہیں پاس ہو سکتا تھا. تو پاس بھی ہو گیا، صدر کے پاس بھیج دیا گیا. یہ پھر کس نے یہ ساری صورتحال تبدیل کی ہے؟ کون چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو؟ دیکھیے اس کو شروع سے اس کو وہ لے لیں. جب کوئی سرکاری بل ہوتا ہے یہ پرائیویٹ ممبرز بل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں کلیئر کر لیجیے. یہ سرکار کا بل تھا، سرکاری طور پہ آیا، اور اس سرکاری بل کے پارلیمان تک آنے سے پہلے کیبنٹ بیٹھتی ہے اور اس کی اپروول دیتی ہے. اور اس میں بھی کیبنٹ بیٹھی اور اس کو اپروول دی، اور اس میں یہ 3 وزراء بھی شریک تھے جو آج کے ان کی کانفرنس میں طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ موجود تھے. وہ وزراء بھی اس اپروول دینے میں شامل تھے. دین پارلیمان میں آیا اور پارلیمان میں پی ٹی آئی کے جو جماعتیں باقی بیٹھی تھی جنہوں نے 26 امینڈمنٹ کو ووٹ کیا، اس کو بھی ووٹ کیا. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اگر صدر کے پاس جب معاملہ جاتا ہے، صدر کے پاس 10 دن ہوتے ہیں. 10 دنوں کے اندر انہوں نے صرف ایک اعتراض لگایا. 20 میل میں کبھی اعتراض نہیں لگتے. 10 دنوں میں انہوں نے صرف ایک اعتراض لگایا تھا، اور وہ اعتراض کلمی قسم کا تھا. وہ اعتراض اسپیکر نے ریموو کر کے بھجوا دیا، جس پہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور وہ اعتراض ڈراپ ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسرے اعتراضات کا لگنا جو ہے وہ قانون کی نظر میں غلط ہوا کرتا ہے. آپ جتنے اعتراضات، آپ کے 100 اعتراضات ہیں، آپ نے اکٹھے لگانے ہیں. اس کو باری باری نہیں لگانا کہ میں ایک اعتراض ایڈریس کروا کے آ جاؤں، ریموو کروا کے آ جاؤں، اس کے بعد آپ دوسرا لگا دیں گے. تو باقی جتنے بھی اعتراضات لگے وہ بیانڈ 10 ڈیز ہیں، 10 دن صدر کا اختیار ہے، اس سے آگے جا کے لگے. اور دوسری بات یہ کہ 30 میل میں لگے. پہلا اعتراض جب ایڈریس ہو گیا تھا تو دوبارہ نیا اعتراض لگانے کا اختیار صدر صاحب کا نہیں تھا. پھر یہ اس دن اعتراض والی بات لیک کی گئی جس دن بلاول یہاں پہ آئے مولانا صاحب کے پاس. انہوں نے آ کے کمٹمنٹ کی، میں خود موجود تھا. انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ یہ بل مولانا صاحب یہ آپ اپنا بل نہ سمجھیں، یہ بل اب ہمارا بھی ہے، یہ پارلیمان کا بل ہے، اور میں بھی اس کے لیے اتنا ہی کھڑا ہوں گا جیسے کوئی اور کھڑا ہوگا. اور اس کے بعد ہم باقاعدہ رابطے میں رہے ہیں، میں اور مرتضیٰ وہاب اس حوالے سے رابطے میں رہے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے جیسے علماء جو ہے دست و گریباں ہو. اشرفی صاحب جو ہے وہ ان کی قیادت میں کچھ علماء کو بلوا کے، جس میں 3 وزراء بھی شامل تھے، ایک ریٹائرڈ حضرت بھی شامل تھے، وہ بیٹھ کے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں آئینہ دکھایا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا ہم نے دھوکہ کھایا ہے 26 امینڈمنٹ سے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بارے میں ہماری رائے کو مزید بہتر بنا دیا. کامران صاحب، اب مولانا 40 سال سے تو جانتے ہیں نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو، ان کے ساتھ انہی ایوانوں میں سیاست کرتے آ رہے ہیں. یہ وہی آصف زرداری جنہوں نے کہا تھا کہ معاہدے کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہوتے، خود معاہدہ کیا تھا. میاں صاحب بھی بہت سارے معاہدوں سے مکرتے رہے، پھرتے رہے. جانتے بوجھتے ہوئے پھر آپ ان کے بہکاوے میں کیسے آ گئے تھے؟ ہاں چلیے، ہم آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوراخ سے زیادہ دفعہ جو ہے ڈسے گئے. ہمارے مومن ہونے پہ آپ شک کر سکتے ہیں.
میں یہ فرمائے کہ کل تک تو یہ اطلاع آ رہی تھی کہ چونکہ کل مولانا کافی غصے میں تھے پشاور جلسے میں، اور اس کے بعد یہ اطلاع آئی کہ اب فوری طور پہ اجلاس بلایا جا رہا ہے پارلیمنٹ کا، اور جیسے آپ چاہتے ہیں اس طرح سے تبدیلی کر کے اور یہ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا۔ جب آج حکومت نے یہ چال چلی کہ انہوں نے مولانا کے مقابلے میں بہت سارے مولانا حضرات لا کے بٹھا دیے اور ریاست کی طاقت دکھا دی کہ اگر یہ ہے تو پھر یوں ہی صحیح، یہ تو انتہائی قدم ہو گیا۔ کل دو واقعات ہوئے تھے۔ ایک طرف مولانا صاحب پشاور میں تھے اور میں کوئٹہ میں تھا، اور میرے ساتھ جو ہے کچھ اسی سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ میں ایک 2-3 جگہ میک اپ کر کے اس کو مجھے جو ہے نا وہ کہا گیا کہ جی ہم اس پہ ایگری کرتے ہیں۔ اس میں کوئی جوہری تبدیلی نہیں تھی، کوئی فل سٹاپ کاما، انگریزی کو ذرا اچھا لکھ لینا، ہماری انگریزی کمزور سمجھنے، مگر یہ تو ہم نے نہیں بنایا تھا، سرکار نے خود بنایا تھا۔ تو سرکار کی جس سرکار نے بنایا تھا اس کی انگریزی کو جو ہے نا فردر تھوڑا سا امپروو کر کے، اور کہا کہ جی یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری تک جو ہے نا اس کا اثر ہوگا، دائرہ اطلاق ہوگا۔ ہم نے کہا ہم تو پہلے یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہم پہلے کہہ رہے تھے اسی کو جو ہے نا اس کی یہ کل جو ہے نا کل شام تک کی جو ہے ڈیولپمنٹ یہ تھی، اور میں تھا اس میں ایک اینڈ پہ جو ہے نا میں تھا، ایک اینڈ پہ مفتی تقی عثمانی صاحب تھے۔ مولانا صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ پشاور میں جلسے میں بیٹھے تھے اور ان کے اطراف میں کچھ احمد لگے ہوں گے، تو ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ نہیں تھا۔ تو مجھے وہ ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ مہیا کیا گیا کہ جی ہم اس پہ ایگری ہیں۔ میں نے جواب میں کہا کہ تقی عثمانی صاحب کے ساتھ میں نے شیئر کر لیا ہے، مولانا سے جب تک میں اجازت نہیں لوں گا میں مزید آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور آج اس کے بعد جو ہے نا ہمیں یہ مزید یہ آئینہ دکھایا گیا یہ تقسیم کا۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جے یو آئی فکران موجود تھے۔ بہرحال تب یہ ایک شگاف پیدا ہو چکا ہے مولانا اور حکومت کے درمیان۔ شگاف پہلے بھی تھا کیونکہ مولانا تو اپوزیشن میں ہیں اور وہ حکومت پہ سخت تنقید کر رہے ہیں 8 فروری کے الیکشن سے لے کر باقی معاملات پر، لیکن یہ ایک بہت ہی ناخوشگوار صورتحال مولانا کے لیے پیدا کر دی گئی ہے جو حکومت نے آج کیا ہے۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک سے واپسی پہ اس وقت شام میں جو یکسر تبدیلیاں آ چکی ہیں اور ان کا اثر کیا ہوگا پوری مسلم دنیا پہ مشرق وسطیٰ میں، بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ مشرق وسطیٰ میں تبدیلی کی ایک نئی لہر اٹھی ہے اور گزشتہ کئی ماہ میں ایسی پیش رفت دیکھنے میں سامنے آئی جو کافی حیران کن ہے۔ شام میں صدر بشار الاسد کے خلاف لڑنے والے جنگجو کل یعنی اتوار کو صرف 10 دن کی تیز ترین پیش قدمی کے بعد شام کے دارالحکومت دمشق پر قابض ہو گئے اور حکومت کا تختہ الٹ دیا، جس کے ساتھ ہی بشار الاسد کا 24 سالہ دور اور مجموعی طور پر اسد خاندان کا 50 سالہ اقتدار بھی اختتام پذیر ہو گیا۔ شام میں باغی فورسز اور مسلح اتحادیوں نے گزشتہ دنوں بشار الاسد کی حکومت کے خلاف غیر معمولی حملوں کا اور پیش قدمی کا آغاز کیا تھا۔ اس گروہ کی کمان حیات التحریر الشام نے کی اور یہ وہی تنظیم ہے جس پر مغربی ممالک کے علاوہ اقوام متحدہ اور چند مسلم ممالک نے بھی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور اسے دہشت گرد گروہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ حلب پر قبضے کے بعد یہ گروہ تیزی سے شامی فوج کو پسپا کرتے ہوئے دمشق پہنچا۔ اس دوران شامی صدر بشار الاسد اپنے عہدے سے مستعفی ہو کر ملک چھوڑ گئے اور اب وہ اپنے خاندان کے ہمراہ روس کے شہر ماسکو پہنچ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ سن 2011 میں شام میں خانہ جنگی کے بعد اسد حکومت کے مخالفین کی یہ اب تک کی سب سے بڑی پیش قدمی تھی۔ شام میں اس بغاوت کو آپریشن ڈیٹرنس آف اگریشن کا کوڈ نیم دیا گیا ہے۔ حیات التحریر الشام ایک مذہبی گروپ ہے جو شمال مغربی شام میں ادلب کے صوبے کا زیادہ تر علاقہ کنٹرول کرتا رہا ہے۔ پہلے اسے النصرہ فرنٹ کہا جاتا تھا اور یہ شام میں القاعدہ کی مرکزی متعلقہ تنظیم تھی۔ باغیوں نے شام میں اقتدار سنبھالنے کے بعد دمشق میں کرفیو نافذ کر دیا اور شام میں اقتدار اب ایک عبوری حکومت کو منتقل کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے شام میں بشار الاسد کے زوال کو مشرق وسطیٰ کے لیے تاریخی دن قرار دیا ہے۔ مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کے دورے پر موجود اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اسد کی تباہی ان حملوں کا براہ راست نتیجہ ہے جو ہم نے اس کے حامیوں ایران اور حزب اللہ پر کیے۔ ایک اندازے کے مطابق حیات التحریر الشام کے پاس 30,000 جنگجو ہیں جن میں سے زیادہ تر شمال مغربی شام میں موجود ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی خود ایک پراسرار کردار ہے جن کا اصل نام احمد حسین ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق ابو محمد الجولانی سن 1982 میں ایک متوسط خاندان میں پیدا ہوئے، جبکہ انٹرپول کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 1975 ہے۔
कुछ अर्सा कबल अबू मोहम्मद अल-जुलानी ने अमरीकी नशियाती इदारे PBS को बताया कि उनका नाम गोलान की पहाड़ियों से उनके खानदान के ताल्लुक की वजह से पड़ा, लेकिन एक लबनानी अखबार ने दावा किया है कि अल-जुलानी हकीकत में इराकी शहरी हैं और उनके नाम की वजह फलूजा का वो इलाका है जिसे अल-जुलान कहते हैं और उनका ताल्लुक इसी इलाके से है। अल-जुलानी ने इराक पर अमरीका के सन 2003 में हमले के बाद अल-कायदा में शमूलियत इख्तियार की थी। अबू मोहम्मद अल-जुलानी जल्द ही इराक में अल-कायदा के सरगर्म रहनुमा अबू मुसब अल-जरकावी के करीबी साथी बन गए, लेकिन 2006 में अल-जरकावी की मौत के बाद वो लबनान मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने जुंदुश्शाम नामी लबनानी अस्करी गिरोह को तरबियत फराम की। उसके बाद अबू मोहम्मद अल-जुलानी की इराक वापसी की इत्तलात मिली, जहां अमरीकी फौज ने मुबैना तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया और कुछ अर्सा तक कैद में रहने के बाद जब 2008 में उन्हें रिहा किया गया तो वो अलकायदा छोड़कर दाइश में शामिल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू मोहम्मद अल-जुलानी को अमरीका के बदनाम जमाना कैंप बका में रखा गया था, जहां उनके शिद्दत पसंद नजरियात मजीद पुख्ता हुए और बाद दाइश के रहनुमाओं से ताल्लुकात भी उस्तवार हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 में शाम वापस लौटने के बाद उन्होंने अलकायदा की एक नई शाख खोली, जिसका मकसद सदर बशार अल-असद के इक़्तिदार का खात्मा था। द गार्डियन के मुताबिक 2013 में अल-जुलानी ने दाइश के अमीर अबू बकर अल-बगदादी की बैत से इनकार कर दिया था और उसके बजाय अल-कायदा के ऐमन अल-जवाहिरी के साथ अपनी वफादारी का अहद किया था। इससे कबल जनवरी 2017 में अल-जुलानी ने शाम में सूबा इदलब के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल का दावा किया, जो असद हुकूमत के हाथ से निकल चुका था। अपनी गिरफ्त में आने वाले इलाकों में हयातुत तहरीर अश-शाम ने एक सिविलियन हुकूमत कायम की, लेकिन उस तंजीम को मकामी रिहायशों और इंसानी हुकूक के ग्रुप्स की जानिब से उनके खिलाफ वहशियाना ज्यादतियों के इल्जामात का सामना करना पड़ा, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उनके इक़दामात को जंगी जराइम के तौर पर बयान किया था। याद रहे कि बशार अल-असद और उनके खानदान का ताल्लुक अलवी फिरके से है। अलवी फिरके को इब्तिदा में फिरका नुसैरिया कहा जाता था और उसका आगाज शाम में 9वीं और 10वीं सदी के दरमियान हुआ था। तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो अलवी फिरका ने शाम में कई बरसों के मजालिम और सलीबी जंगों में नुकसान सहने के बाद शाम की फौज और इक़्तिदार में अपनी जगह बनाई थी। यह बरादरी शाम के सबसे महरूम तबकात में शुमार होती थी और माजी में मुआशी मुश्किलात ने उसके बहुत से अरकान को शामी फौज में शामिल होने पर मजबूर किया था। उन्हीं में से एक असद के वालिद हाफिज उल असद भी थे, जो रफ्ता रफ्ता तरक्की करते हुए शाम में मसनद इक़्तिदार तक जा पहुंचे। बशार अल असद अपने वालिद हाफिज उल असद की मौत के बाद 2000 में इक़्तिदार में आए थे। उनके वालिद ने 29 साल तक मुकम्मल आईनी कंट्रोल के साथ शाम पर हुकूमत की थी। बशार के वालिद हाफिज उल असद माजी में एक फौजी अफसर और बास पार्टी के कट्टर हामी के तौर पर मशहूर हुए और फिर उन्हें 1966 में शाम का वज़ीर दिफा बनाया गया। फिर हाफिज उल असद ने अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम किया और 1971 में शाम के सदर बन गए। वो इस ओहदे पर सन 2000 में अपनी मौत तक बरकरार रहे। उनकी हुकूमत को कई बगावतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो पसपा नहीं हुए। ऐसे में उनका 3 दिहाइयों तक इक़्तिदार में रहना इंतहाई गैर मामूली समझा जाता है। हाफिज उल असद की वफात जून सन 2000 में हुई और उनकी मौत के फौरी बाद 34 साला उनका बेटा बशार फौरी तौर पर सदर मुकर्रर कर दिया गया। सितंबर 2000 में दमिश्क स्प्रिंग का आगाज हुआ और 100 से ज्यादा दानिशवरों ने असद हुकूमत से मुल्क में मार्शल लॉ खत्म करने का मुतालबा किया, क्योंकि शाम में सन 1963 से मार्शल लॉ नाफिज था। फरवरी 2005 में लबनान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रफीक हरेरी बैरूत में बम हमलों में कत्ल हो गए। बड़ी मगरबी कुव्वतों और लबनान की अपोजिशन ने उसका इल्जाम शाम पर लगाया, क्योंकि शाम की फोर्सेस बड़ी तादाद में लबनान में मौजूद थी। अक्टूबर 2005 में अपोजिशन जमातों ने दमिश्क एलामिया के नाम से असद हुकूमत के खिलाफ एक मुश्तरका तहरीक शुरू की। मार्च 2011 में अरब बहार के दौरान जब लोग अरब ममालिक में आमराना हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़े हुए तो शाम में भी शहरी आज़ादियों और सियासी कैदियों की रिहाई के लिए मुतालबे के साथ मुजाहरे होने लगे। इसी तरह शाम में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए और फिर मुसल्ला बगावत का आगाज हुआ, जो बाद अज़ां मुकम्मल खाना जंगी में बदल गया, जिसमें फिर मुतअद्दिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी कुव्वतें और जिहादी तंजीमें भी शामिल हो गईं। असद हुकूमत के खिलाफ बगावतों का सिलसिला चलता रहा। सन 2012 में भी कुछ इलाकों पर बागियों ने कब्जा किया। बशार उल असद को रूस, ईरान और उसकी हिमायत याफ्ता लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह की हिमायत और मदद हासिल थी, जिसके बायस उन्होंने बागियों के कब्जे में जाने वाले अपने कई इलाके दोबारा हासिल कर लिए। शाम को मुजाहरों पर क्रैकडाउन के रद्दअमल के तौर पर अरब लीग से निकाल दिया गया था, लेकिन शाम ने मई 2023 में दोबारा अरब लीग ज्वाइन कर ली, जिसके बाद बशार उल असद ने एक दिहाई से ज़ायद अरसे के बाद उसके इजलास में पहली बार हिस्सा लिया। फिर नवंबर 2023 में फ्रांस ने बशार उल असद के बैनुल अक़वामी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। याद रहे कि सन 2003 में इराक में होने वाली जंग बशार उल असद के मगरबी हुकूमतों के साथ ताल्लुकात में तनाव का सबब बनी।
شامی صدر بشار الاسد نے عراق پر امریکی حملے کی مخالفت کی تھی۔ ان کے اس اقدام نے اس خیال کو تقویت دی کہ بشار الاسد کو خدشہ تھا کہ امریکی فوجی کارروائیوں کا اگلا ہدف شام بنے گا، اور پھر یہی ہوا، اور ان کا اپنا انجام صدام حسین جیسا ہو سکتا ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی لڑائی میں اب تک 111 عام شہریوں سمیت 820 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق باغیوں کی کارروائی کے نتیجے میں اب تک کم از کم 3,70,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، اور صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ شام میں اسد حکومت کے خلاف اس بغاوت میں کئی عسکریت پسند گروہوں نے حصہ لیا ہے۔ شامی حکومت کا تختہ الٹنے والوں میں شامل دیگر گروپس میں سے ایک سیرین نیشنل آرمی بھی شامل ہے۔ یہ ترکیہ کے حمایت یافتہ مختلف مسلح گروپس کی سرپرست تنظیم ہے۔ اسی طرح باغی گروپس میں احرار الشام بھی شامل ہے، جو اسلامسٹ گروپس کا ایک اتحاد ہے جو شام کی خانہ جنگی کی ابتدا ہی میں قائم ہو گیا تھا۔ ایک اور اسلامسٹ گروپ نور الدین زنگی موومنٹ بھی ان حملوں میں شریک رہی۔ یہ گروپ 2014 میں حلب میں قائم ہوا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ شام کی جانب سے ایران سے کسی بھی قسم کی مدد طلب نہیں کی گئی تھی۔ سید عباس عراقچی نے یہ بھی کہا کہ شام کی صورتحال صرف اس ملک تک محدود نہیں رہے گی۔ عراقچی نے کہا کہ پہلے غزہ، اس کے بعد لبنان اور اب شام۔ میرے خیال میں یہ سلسلہ شام میں نہیں رکے گا بلکہ پورے خطے کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ 2 ہفتے قبل جب شام میں باغیوں نے حملے شروع کیے تو شامی فوج نے اس طرح رد عمل نہیں دیا جس طرح وہ ماضی میں دیا کرتی تھی۔ بعض عالمی ماہرین کے مطابق سال 2024 کے گلوبل فائر پاور انڈیکس کے مطابق فوجی لحاظ سے شام عرب دنیا میں چھٹے اور بین الاقوامی سطح پر 60ویں نمبر پر ہے، لیکن طویل خانہ جنگی نے شامی فوج کو کمزور کر دیا ہے۔ خانہ جنگی کے ابتدائی سالوں میں ہی شامی فوج کی تعداد کم ہو کر تقریباً نصف کے قریب رہ گئی تھی۔ بہت سے فوجیوں نے اپنی فوج کو چھوڑ کر باغی گروپس میں شمولیت اختیار کر لی، جبکہ فوجیوں کی ایک بڑی تعداد اس خانہ جنگی میں ماری گئی۔ اس کے علاوہ امریکی حملوں اور خانہ جنگی میں بھی شام کی فضائیہ کو کافی نقصان پہنچا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شام میں روس کے 2 بڑے فوجی بیسز ہیں، حمیم ایئر بیس اور ترتوس میں نیول بیسز کے ذریعے روس کو گزشتہ کئی برسوں سے بحیرہ روم کے مشرقی ساحلوں تک رسائی حاصل تھی۔ پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے مشرق وسطی کے امور یعنی سیاسی اور دفاعی دونوں کے ماہر ناصر شیرازی صاحب۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ شام میں یکسر تبدیل ہوتے ہوئے حالات، پے در پے ہونے والی تبدیلیاں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرق وسطیٰ کے سیاسی اور دفاعی امور کے ماہر ناصر عباس شیرازی صاحب۔ بہت بہت شکریہ شیرازی صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے فرمائے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ آنن فانن 10 دنوں کے اندر اندر ایک باغی گروہ اٹھتا ہے اور وہ پیش قدمی کرتا ہے اور حکومت کا تختہ الٹ دیتا ہے، حتیٰ کہ صدر کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے؟ یہ آنن فانن کیسے ہوا سب؟ جی شکریہ۔ میرا خیال ہے پوری گلوبل ورلڈ اس وقت اسی کے اوپر فوکس ہے کہ اتنا ریپڈ چینج کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اسے آنن فانن سمجھنے کی بجائے اگر ہم یہ 2011 سے جو وہاں انسرجنسی سٹارٹ ہوئی ہے اس کو اگر ایک پیٹرن کے طور پہ سٹڈی کریں تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیوں ہوا اور کیوں اتنی تیزی سے جو ہے وہ یہ چینج آئی۔ پہلے یہ ہے کہ 2011 کے اندر اگرچہ وہاں لوکل ریزنٹمنٹ موجود تھی، لیکن کراس بارڈر انفلٹریشن ہوئی اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ملیٹنٹس دنیا کے مختلف علاقوں سے مختلف بارڈر سے پینیٹریٹ کرائے گئے سیریا کے اندر۔ اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب رشیا انگیج نہیں تھا کسی وار کے اندر، اور جیسے ہی یہ تھریٹ اور چیزیں فیل ہوئیں، داعش کا خطرہ جو ہے وہ بھی سامنے موجود تھا، چونکہ داعشی ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود تھے اور بعد میں وہ داعش کے نام سے ہی گیدر ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو انریسٹ تھا اس کو کسی نے بھی انریسٹ نہیں کہا، بلکہ عملی طور پہ یہ ایک انسرجنسی کاؤنٹ ہونے لگ پڑی۔ تو اس وقت بشار الاسد نے ایران کے ساتھ کولیبریٹ کیا، سیریا، اور اسی طریقے سے اس نے رشیا کے ساتھ کولیبریٹ کیا، اور آن دا گراؤنڈ بھی جو امیج تھا القاعدہ کا یا داعش کا، وہ امیج اتنا ہورفک تھا، اتنا خوفزدہ کر دینے والا تھا، گلے کاٹنے اور یہ سارا سین کہ پوری دنیا اس کی مخالف تھی اور کسی کے لیے امکان نہیں تھا کہ وہ ان کی حمایت میں آتا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ بشار الاسد کے لیے اس کو کاؤنٹر کرنا یہ آسان ہو گیا، اور ان کے لیے چونکہ گلوبل سپورٹ بھی اس طریقے سے پرووائڈڈ نہیں تھی۔ لیکن اگر آپ اس وقت بھی یاد کریں تو تقریباً تمام ویسٹرن ورلڈ یعنی ان کے پریزیڈنٹ، فرانس کے، جرمنی کے، اسی طرح UK کے، پھر امریکن پریزیڈنٹ، پھر اسی طریقے سے ریجنل کنٹریز،
سب کے سب جو ہیں انہوں نے اس انسرجنسی کے ساتھ جو ریلیٹڈ مقصد تھا وہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ بشر ہیز ٹو گو. لیکن بہرحال اس وقت کامیاب جو ہے وہ آپ سمجھے کہ اس کو کامیابی کے ساتھ رد کر دیا گیا اور عملی طور پہ ایران کی اور یقینی طور پہ رشیا کی سپورٹ کے ساتھ یہ انسرجنسی جو ہے اس وقت کنٹرول ہوئی. لیکن اب سچویشن وہ چلتی رہی چونکہ تمام علاقوں سے جو مختلف انتہا پسند گروہ پکڑے جاتے تھے تو ان کو ادلب کے اندر ایگزٹ دیا جاتا تھا ایک ایگریمنٹ کے تحت. تو ادلب ان کا اسٹرانگ ہولڈ ایریا بن گیا اور ادلب کے ساتھ جو ہے وہ ترکی ہے اور ترکی آپ کے علم میں ہے کہ وہ امریکہ کا نیٹو الائی ہے. اب جو دوسرا فیز ہے اس فیز کے اندر بشر الاسد کے اندر سے جو ایک ویکنس نظر آئی ہے یہ آپ 14 ماہ کی عرب جنگ دیکھیں 14 ماہ سے جنگ جو ہے وہ مسلط شدہ ہے لبنان کے اوپر بھی فلسطین کے اوپر بھی اور پھر تقریباً 300 سے زیادہ اسٹریٹجک ایسٹ کے اوپر اٹیک ہیں اسرائیل کے سیریا کے اندر. لیکن بشر الاسد نے نہ صرف یہ کہ ریسپونڈ نہیں کیا بلکہ وہ فیسلٹیٹ بھی نہیں کر رہا تھا اور وہ شاید یہ سمجھتا تھا کہ اس کے نتیجے میں جو اسرائیل کا بیک لیش آئے گا وہ اس کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. یہ پہلی غلطی ہے جو اس نے کی. سیکنڈ یہ ہے کہ اس نے اپنے جو اسٹریٹجک الائز تھے ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو ایک طرف رکھ کے اس نے سمجھا کہ اب موڈ جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کی طرف ہے تو وہ تھوڑا اس طرف جانا شروع ہوا اور اس نے کچھ دیگر کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپ بہتر بنانے کی کوشش کی جن میں سے آپ دیکھیں لاسٹ 6 منتھ. شرائع صاحب یہ جدھر آپ نے اشارہ کیا میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی انہوں نے کہا کہ ہم سے انہوں نے کوئی مدد نہیں مانگی. پہلے روس بھی ان کے ساتھ تھا لبنان سے حزب اللہ نے ان کے ساتھ تعاون رکھا ایران نے ان کے ساتھ تعاون رکھا تو اس نے اپنے کسی دوست ملک سے جو ماضی میں اس کے ساتھ کھڑا رہا اس سے مدد یا کمک کیوں نہیں طلب کی؟ یہی اشتباہ کیا. اس کا یہ خیال تھا کہ اس وقت عرب ورلڈ اس کے ساتھ نارملائزیشن میں آ گئی ہے اس کو عرب لیگ کے اندر اکاموڈیٹ کر لیا گیا ہے. کے ایس اے نے یو اے ای نے ایجپٹ نے اور دیگر کنٹریز نے جارڈن نے اپنی دوبارہ ایمبیسیز اوپن کر دی ہیں اور اب پریکٹیکلی خطرہ ٹل گیا ہے اور انہیں ان کے ساتھ نارملائزیشن کرنی پڑے چونکہ جو ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا تو اس کا حشر وہ ہوگا جو حشر مثلا فرض کرے فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے کہ 50,000 لوگ مار گئے اور دنیا میں کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. اور اسی طریقے سے جو لیبنان کے اندر ہوا ہے کہ اگر حزب اللہ کنفرنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوتی تو اس نے تو لبنان تباہ و برباد کر دینا تھا. تو وہ دیکھتا تھا کہ اس کی کوئی پیرٹی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا اس طریقے سے مقابلہ کرے چونکہ ایٹ ہوم وہ ویک تھا اور کنٹینیوسلی اس انسرجنٹس کے مقابلے کی وجہ سے اس کی فوج کے اندر بھی ریزنٹمنٹ تھی. پھر سینکشنز تھیں اور سینکشنز کی وجہ سے ملک میں اکنامک کرائسس تھا اور جو ان کے انرجی کے پاور ایریاز تھے جس میں آئل اور دیگر انرجی کے ایریاز ہیں وہ سارے کے سارے ڈائریکٹ امریکن کنٹرول کے اندر تھے. تو وہ اپنے آپ کو اس نے فکس محسوس کیا اور یہیں سے اس نے ایک اجتباع کیا اور اگر وہ اس وقت بھی ریزسٹنس کے ایکسس کے ساتھ کھڑا رہتا تو یہ چینج نہیں آتی. تو اگر اس نے اجتباع کیا جس کا آپ اشارہ دے رہے ہیں شراجی صاحب تو سوال یہ ہے کہ 30,000 سے زائد تعداد بتائی جا رہی ہے تحریر الشام کے جنگجوؤں کی. 30,000 سے زائد لوگوں کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ہزاروں ویپنز ہوں گے ان کے پاس ہزاروں وہیکلز ہوں گے موبلائزیشن کے لیے. اتنی بڑی موبلائزیشن ملک کے مختلف علاقوں سے شروع ہوتی ہے جو دارالحکومت کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ 10 دن تک پیش قدمی ہوتی رہی. یہ اس کی تیاری تو کئی مہینوں سے جاری ہوگی تو اس کا مطلب ہے انٹیلیجنس فیلئر تو ان کا اپنا بھی تھا. نہیں انٹیلیجنس فیلئر بھی تھا اور جو مجھے اندازہ ہوتا ہے اگر آپ اپنے قریبی افغانستان کے پیٹرن کو یاد کریں میرے ساتھ افغانستان کی لیڈرشپ کی ملاقات تھی اور وہ اس وقت توقع رکھتے تھے کہ ہم آئندہ 2 ایئر کے اندر افغانستان ٹیک اوور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ حیران ہوں گے ان میں سے ایک ان کے لا منسٹر تھے بعض دیگر منسٹر تھے ودن 6 منتھ انہوں نے کابل ٹیک اوور کر لیا اور وہ اس طریقے سے ریپڈ ٹیک اوور ہے تو وہ خود حیران ہے. یہاں پہ بھی ایسی سچویشن ہے جب کوئی آگے کنفرنٹ ہی نہ کرے جب دمشق تک ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ ہی کھڑی نہ تو صرف انہوں نے ٹریول طے کرنا ہے نا چونکہ جہاں وہ جاتے تھے ایک آرڈر کے تحت جو فورسز تھی وہ سرنڈر کر دیتی تھی یا ایریا خالی کر دیتی تھی. یہ جو کیفیت ہوئی ہے اس میں کچھ معلومات کے مطابق سیریا میں بشر کے جو قریبی ترین بعض ٹاپ لیڈرشپ تھی ملٹری لیڈرشپ وہ کمپرومائز ہو چکے تھے اور جب کوئی کمانڈر ایسا ہو کہ اس کی کوئی بات کی امپلیمنٹیشن ہی نہ ہو سکے تو وہ پھر پریکٹیکلی اس کی بات لا حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے ساتھ ہوا کہ ایک طرف جو ہے اس نے غلط لوگوں کے اوپر ریلائی کیا دوسرا جو ہے اس نے اس کی ٹیم جو ہے وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئی اور تیسرا یہ ہے کہ جب آپ کی اپنی مشینری جو ہے وہ تھکی ہوئی ہو اور وہ پریکٹیکلی ریزلٹ اور جو نظریاتی لوگ تھے چونکہ اس کے لوگ نظریاتی نہیں تھے اگرچہ سیریا کو یہ کریڈٹ جاتا ہے ڈیورنگ بشر الاسد دیکھیں بشر کی حمایت کاملاً نہیں کی جا سکتی لیکن عملی طور پہ جو فرق ہے باقی ڈکٹیٹرز میں اور بشر الاسد میں وہ بنیادی فرق یہ تھا کہ اس نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا فلسطینیوں کے لیے سیف ہیون پرووائڈ کیا لبنان کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ پرووائڈ کی لیکن گزشتہ 14 ماہ سے وہ ان چیزوں سے ہمیں ڈے ٹو ڈے وڈرال کرتا نظر آیا اور ساتھ ہی اپنے آپ کو الائن کرتا نظر آیا
ان ریجنل عرب اور کنٹریز کے ساتھ، جس کو خیال تھا کہ وہ شاید اس کو امیون رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہی مس کیلکولیشن تھی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جیسے تحریر الشام کی آپ نے بات کی ہے، یہ ملیٹنٹس کسی ایک علاقے کے نہیں ہیں، یہ کلیئر رہے، لوگ اسے ایک پولیٹیکل چینج کہہ رہے ہیں، یہ ابھی آئندہ چند دنوں میں کلیئر ہوگی۔ میری ابھی آپ کے ٹیلی فون سے تھوڑی دیر پہلے، آپ کی اس ٹاک شو سے تھوڑی دیر پہلے، زینبیہ میں دمشق کے اندر جو پاکستانی وہاں پر اسٹینڈرڈ ہے پھنسے ہوئے، ان سے میری بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تقریباً 2 گھنٹے پہلے، یہ تقریباً مغرب سے کچھ پہلے لوگ آئے ہیں جو ویپن تھے، اور انہوں نے وزٹ کیا ہے۔ وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ گیٹس اوپن کر دیں، اور کسی طرح کا کوئی تھریٹ نہیں ہے، لہٰذا یو کین ڈو۔ اور اس وقت جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ سارے کے سارے، ان میں ازبک تھے، ان میں تاجک تھے، ان میں چیچن تھے، اور اوغور تھے، یعنی وہ سارے کے سارے نان سیرین تھے۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت زبردست قسم کے جنگجو اور یہ تو بہت بہت بڑی اور بڑی وسیع منصوبہ بندی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اس کے لیے سرمایہ چاہیے، افرادی قوت چاہیے، اسلحہ چاہیے، دیگر وسائل۔ آخر میں یہ فرما دیں کہ کتنا امکان ہے کہ اس میں امریکہ یا وہ اتحاد جو بشار الاسد کے خلاف گزشتہ 14-15 سال سے برسر پیکار تھا، اس اتحاد نے خاموشی سے یہ ساری پلاننگ کی، جس کا نتیجہ ہمیں کل دیکھنے کو ملا؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے نیتن یاہو نے 20 کلومیٹر ایریا ٹیک اوور کر لیا ہے، اور ایریا جبل الشیخ کا ایریا ٹیک اوور کرنے کے بعد اس نے کہا ہے کہ 1974 کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا ہے، اور اب میں سیرین ٹیریٹری کو، وہ تقریباً اس وقت دمشق سے صرف 30 کلومیٹر دور رہ گئے، وہ اپنی ایکسپینشن اور انیکسیشن کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں ہوں جو اس سارے معاملے کو انیشیٹ کرنے والا تھا اور بینیفیشری ہوں۔ امریکن پریزیڈنٹ، آپ کو پتا ہے کہ $10 ملین کا انعام تھا جولانی کے اوپر، لیکن آج جولانی جو ہے وہ آج برٹش فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم اس سے پابندیاں ہٹانے والے ہیں اور اس کو سینکشن لسٹ سے نکالنے والے ہیں۔ تو یہ تو واضح طور پہ ہوا کہ کانسپیریسی میں جب آپ کنسیل کر کے چیزیں چلتے ہیں اور آپ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، فائننسنگ کر رہے ہیں، تو یہ گلوبل پاورز تھی جو یہاں پر انوالو تھیں، اور انہی کی وجہ سے یہ ایک چینج ہوئی ہے۔ اب اس چینج کو سنبھالیں گے کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا امیر عباس، عراق کے اندر امریکنز آئے تھے اور لوگ خوش تھے کہ صدام حکومت کا خاتمہ ہوا، لیکن کیا انہیں امریکہ سے امیدیں تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں، عراق کے اندر امریکہ آیا، افغانستان کے اندر اور لیبیا کے اندر، آج کی وہاں سچویشن کیا ہے؟ یہاں سچویشن یہ ہے کہ اگر فارن انٹرونشن بھی موجود ہے، اور اگر آپ ایک انکلوزیو گورنمنٹ نہیں بناتے، بشار الاسد از نو مور، تو کیا اس علاقے کے اندر آپ اسٹیبل یہ بہت عام سوال ہے۔ نیا لیبیا بن سکتا ہے؟ یہ جدھر آپ نے اشارہ کیا وہ تمام ممالک، صرف لیبیا نہیں، آپ مصر کو دیکھ لیں، اگر حسنی مبارک کو نکالا گیا تو ایک اور ڈکٹیٹر وہاں پہ السیسی آ کے بیٹھ گیا 10-12 سال سے۔ لیبیا کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، تیونس کے بارے میں کوئی بہت بہتر خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ تو ایک سوال ہے، بہرحال اس پہ بات ہوتی رہے گی آنے والے چند دنوں تک، کہ اب استحکام کس طرح سے آئے گا شام میں، اور کیا یہ تبدیلی خانہ جنگی میں تبدیل ہو جائے گی، ایک اور ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل ہو جائے گی، یا کسی استحکام کی طرف جائے گی؟ بہت بہت شکریہ ناصر عباس شیرازی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔